मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में रवायत मौजूद है, पूछा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा सदका अफजल। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो किसी तंग दस्त को खुफिया तौर पे दिया जाए। बंदा तंग दस्त है, मजबूर है, जरूरतमंद है, लेकिन उसे छुपा कर दिया जाए तो ये सबसे अफजल सदका है। मुस्नद अहमद में भी और तबरानी में भी ये रवायत मौजूद। और दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ज्यादा मालदार नहीं है, खून पसीने की मेहनत करके कमाई करके लाता है और उसमें से भी वो कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में सदका करता है, तो ये सबसे अफजल सदका है। ये भी सबसे अफजल सदका है अगर वो किसी को देता है, लेकिन खुफिया तौर पर, थोड़ा सा छुपा कर, लोगों की इज्जत का ख्याल करके। हमारे यहाँ तो अजीब रस्म चली है कि हम ये समझते ही नहीं कि किसी को छुपा के देने से रूहानी इत्मीनान कितना मिलता है, किसी को देकर चुप कर जाने से अल्लाह तबारक व तआला बुर्दबारी कितनी अता करता है, किसी को देकर खामोश हो जाने से अल्लाह तबारक व तआला सहराओं की वुसअत और दरियाओं की गहराई जितना हौसला अता कर देता है। इंसान अपने छोटे से कालब के अंदर, अपने दिल के अंदर कितनी वुसअत महसूस करता है। उसने अल्लाह के बंदे को दिया है और फिर वो खामोश हो गया, फिर उसने अजर अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है, उसने फिर जजा अपने मालिक से लेनी है, ये इरादा कर लिया। ये चीज इंसान को ताकतवर करती है, ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, फिक्री तौर पर उसे मजबूत कर देती। आप देखिए ये हदीस भी मुस्नद अहमद में और तिरमिजी में हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो वो हिलने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पैदा किए और पहाड़ों को जमीन पे रख दिया तो जमीन ठहर गई। फरिश्तों को पहाड़ों की शिद्दत और कुव्वत पर ताज्जुब हुआ कि इतनी ताकतवर चीज है पहाड़। तो उन्होंने अर्ज किया हमारे परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ों से भी कोई ताकतवर चीज मौजूद है? तो अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा कर दिया, पहाड़ों को काट डालता है। फिर मुताज्जब हुए फरिश्ते, ए अल्लाह इससे भी कोई ताकतवर चीज है? अल्लाह ताला ने आग को पैदा किया जो लोहे को पिघलाने लगी। फिर फरिश्तों ने पूछा, ए मालिक इससे भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पानी को पैदा किया जो आग को बुझाने लगा। मालिक इससे भी कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हवा को पैदा किया। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मालिक इससे भी कोई ताकतवर चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ है। कौन है? वो इंसान जो दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं को खबर नहीं होती। बड़ा ताकतवर है, ये पहाड़ों से ताकतवर है, लोहे से, आग से, पानी से, हवा से ताकतवर। ये मजबूत हो जाता है अगर छुपा के सदका देता। अगर अल्लाह के बंदों को दे के फिर ये छुपाता है, पर्दा डालता है और अपना अजर अपने अल्लाह से लेना चाहता है, तो ये ताकतवर है। आप सखी हैं, लेकिन अगर ताकतवर सखी बनना चाहते हैं, आप अल्लाह के बंदों से नेकी करते हैं, आप अल्लाह की मखलूक के खैर खा हैं, लेकिन अगर ताकतवर खैर खा बनना चाहते हैं, आप दर्द दिल रखते हैं, लेकिन अगर ताकतवर दर्द दिल वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसका इरशाद फरमाया है ना, फिर छुपा के सदका करें, फिर अल्लाह के बंदों को दें। लेकिन ये तस्वीर साजी, ये फोटोबाजी, ये लाइनें, ये सड़कों के इज्तिमा, ये चीजें, इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, थोड़ा सा पीछे हटें। अब तो जिस चीज में नाम नहीं होता, लोगों को लगता है काम ही नहीं हुआ, तो इसलिए सबसे ज्यादा ताकतवर वो मोमिन है और सबसे ज्यादा खूबसूरत वो शख्स है जो सदके को छुपा के देता है। और दुनिया में वो ताकतवर हो जाता है और आखिरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7 ऐसे लोग बयान फरमाए जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता करेगा, जब उस साये के अलावा साया कोई नहीं होगा। उनमें भी हुजूर ने फरमाया कि वो शख्स है जो दाएं हाथ से सदका देता है और बाएं को खबर नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदों पर खर्च करें और ये राज फिर अपने रब के साथ राज रखें।
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک بات زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اپنی معنویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا اہل فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو، اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ صدقات کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی جاذبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا اور اس توجہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی، وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ اتنی بڑی بات، یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوء خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کہ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہوگی۔ یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں، جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں، اسے نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہوتی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، ایک کام کیا جائے گا، اس کے فضائل ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ہوگا، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوگی، درد دل پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر ڈھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اس پر فرض ہے نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی، اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سانپ
کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توق بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا، ہوگا وہ مال ہی۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سام کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لایا جائے گا، بخاری میں موجود ہے۔ کیوں؟ صحیح طور پر حساب کر کے، توجہ کر کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو، اگر آپ مال کے نصاب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ دینا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن نہ کریں گے تو اس کی سزا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ تو جو لوگ بھی مال کے نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرے گی، فائدہ بھی کرے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنے گی، اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سانپ بنتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کی جائے، اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، کسی سستی کا شکار نہ ہوا جائے، لیت و لالا کا شکار نہ ہوا جائے، بہانے بازی نہ کی جائے۔ اس فرض کو فرض جانتے ہوئے، انتہائی حساس مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی فوری ادائیگی کا اور احتیاط سے بندوبست کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو آداب ہیں، جو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھتا ہے، ان آداب کا بھی پوری طور پہ خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ حسن نیت سے ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کوئی پتھر پھینکنے والا عمل نہیں ہے کہ جیسے بھی پھینک دیں گے، خوش دلی سے پھینکیں یا بد دلی سے وہ لگ جائے گا۔ یہ زکوٰۃ تو اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، صدقہ کو پتھر پھینکنے والا عمل تو نہیں کہ جیسے بھی پھینک کے لگ جائے گا۔ یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو حسن نیت، ارادہ حسین دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقہ دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں، کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں، اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہو رہا ہے۔ تو حسن نیت پہلی بات، اور دوسری بات ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے، ہر قسم کے ریا سے بچا جائے۔ یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے۔ تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اور پھر اسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے تو میرے سونے کا ٹائم تھا، کل آئیے گا، پرسوں پتہ کر لیجئے گا، ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے، آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے، معاذ اللہ۔
آپ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک وہ ذات جو سچ لے کے تشریف لائی اور ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک وہ محبوب علیہ السلام جو سچ لے کے تشریف لائے، اور ایک وہ بابرکت ذات جس نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے تشریف لانے والے نبی رحمت علیہ السلام ہیں، اور تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سچ کا پتہ ہوتا ہے، سچ کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں خبر ہوتی ہے کہ یہ سچ ہے، لیکن اس سچ کے سامنے جھکنے کو اور اس سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نجی محفلوں میں، تنہائیوں میں لوگوں کے درمیان کہیں گے کہ بات تو فلاں ٹھیک ہے، وہ جو کہا گیا تھا اس میں 100% صداقت ہے، لیکن آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، تو یہ تو بڑی ڈبل رائے کا آپ نے اظہار کیا ہے، یہ تو ایسی کیفیت ہے جو مومن کی نہیں ہوتی کہ آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں پورے طور پر اور پھر آپ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ابو جہل سے تنہائیوں میں پوچھا جاتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتا وہ جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اخنس بن شریح سے پوچھا جاتا بتائیے نبی کریم علیہ السلام جو ارشادات بیان کرتے ہیں، جو تعلیمات دیتے ہیں، جو بتوں کے بارے میں سرکار کی رائے ہے، تو وہ کیا اس کے بارے میں تو کہتا ہے، تو وہ کہتا بالکل ٹھیک، حق اور سچ فرماتے ہیں۔ جناب ابو سفیان کو تو اللہ نے توفیق دی، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ایک زمانے تک وہ میدانوں میں تو آتے رہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب شاہ روم نے ان سے پوچھا کہ اس محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہو جن سے آپ جنگیں لڑنے جاتے ہیں، تو کہا میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، ان کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، زبان مبارک سے کبھی کوئی کمزور جملہ نہیں نکلا۔ پر سوال یہ ہے کہ جب حق کی سمجھ آ گئی ہے تو مان لیں، یہ سعید روحیں تھوڑی ہوتی ہیں جو اس کو سچ سمجھنے کے بعد قبول بھی کریں۔ سارے مسلمان نہیں کہہ رہے اللہ ماشاءاللہ باجی ہمیں دین کے مطابق چلنا چاہیے، ہماری بقا دین میں ہے، ہماری نجات دین میں ہے، ہمارا سب کچھ دین سے وابستہ ہے، تو آپ عمل کریں، دین کو قبول کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، روزمرہ کے معاملات کے اندر عملاً دین کو شامل کریں۔ یہ درس اس امت کے امام سیدنا صدیق اکبر نے امت کو دیا ہے کہ جب سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے، تو پھر لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، سوسائٹی کی طرف نہیں دیکھنا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں دیکھنا، پھر جلدی سے آگے بڑھنا ہے اور محبوب کے قدموں میں پہنچ کر حق اور سچ کو قبول کرنا ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں، پھر سچ جو اطمینان دیتا ہے نا، سچ وہ وعدے معاہدے اطمینان نہیں دیتے کہ کر لوں گا، ہو جائے گا، دعا کرے انشاءاللہ بس رمضان کے بعد، یہ چیزیں وہ نہیں صلاح دیتی۔ جب آپ کو سمجھ آ گئی اسے قبول کریں۔ یہ درس سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آیت کے بارے میں ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ معراج کے موقع پر نازل ہوا۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں فلاں بات بیان نہ کریں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ کہیں ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ تو اب لوگوں کے اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جناب آج لا کے دکھائیں پھر مانتا ہوں، اب کو بندہ آپ ایسا دکھائیں جو تخت لے کے آئے تو پھر میں مانتا ہوں، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جسے بیان کیا تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں آتا، اب جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسے بیان ہی نہ کریں۔ سب سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس بات کا کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ سمجھ میں انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر نبی رحمت علیہ السلام ہے۔ حضور سے زیادہ انسانی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا،
اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، باقی معراج نہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے.